बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बाद अगले 24 घंटों के अंदर, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील और अब अमेरिका सरकार यानी नो मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की बात हो रही है। जी हां, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों का अमेरिका में दाखिला बंद हो जाएगा। क्या ये पाबंदियां सिर्फ आम पाकिस्तानियों के लिए होंगी या इसका निशाना पाकिस्तान की सियासी और अस्करी शख्सियात भी बन सकती हैं? अहम तरीन मामला है। दूसरी जानिब टेक्निकली पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बास कहलाए जाने वाले पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसफ, जो कि बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के GHQ के तर्जुमान भी हैं, और जब वो बात करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो मतलब इसका ये होता है कि वो वज़ीर दफ़ा के तौर पर, क्योंकि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी आर्मी है, GHQ है, वो टेक्निकली वजारत दिफा के अंडर आता है। तो जब वो बात करते हैं इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए और मतलब ये होता भी है कि वो एक तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। उनकी जानिब से हैरान कुन तौर पर अपने ही आर्मी चीफ के ऊपर दहशतगर्दी फैलाने के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, और इससे बड़ा हैरत के साथ देखा जा रहा है ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में किया जा रहा है या इससे कुछ और भी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। ये इत्तलात भी हैं। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से बदलती हुई इस सियासी सूरत हाल के अंदर और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बाद अब इमरान खान की जानिब से एक ख़त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखा जा सकता है। और इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा से आज मीडिया के ऊपर सवाल भी हुआ। उन्होंने क्या कहा वो तफसीलात भी जनाब रखेंगे आपके सामने, लेकिन पहले जो खबर अमरीका से आई कि ट्रंप की नई सफरी पाबंदियां, पाकिस्तानियों और अफगानियों का अमेरिका में दाखिला बंद होने का खदशा। ये इतनी जल्दी ऐसा क्या हो गया? अभी तो जनाब जो है वो कहते हैं ना कि नई नवेली दुल्हन पाकिस्तान, उसका मेकअप तक ना उतरा था। शहबाज शरीफ साहब ने अभी अभी तो इस बात के ऊपर खुशी का इजहार किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किसी न किसी तरह से उनका नाम तो ले लिया, पाकिस्तान का नाम तो ले लिया, शुक्रिया अदा कर दिया उनकी हुकूमत का। और अब बरतानवी खबर एजेंसी क्या कह रही है कि अमरीकी इंतज़ामिया सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायज़ा ले रही है, और जनाब इस नज़रसानी के नतीजे में पाकिस्तान से आने वालों का अमरीका के अंदर दाखिला बंद हो सकता है। जी हाँ, बड़ी खबर है। अमरीकी सदर की जानिब से रवां साल 20 जनवरी को एक एग्जेक्टिव आर्डर जारी किया गया था, जिसमें अमरीकी सलामती को खतरात की निशानदही के लिए अमरीका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल को ज़रूरी करार दिया गया था। और ट्रंप ने काबीना अरकान को हिदायत की थी कि कमज़ोर और नाक़िस जांच पड़ताल वाले ममालिक की फहरिस्त फराहम की जाए जिन पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी का इतलाक़ किया जाना चाहिए। और अब ये कमज़ोर और नाक़िस जांच पड़ताल वाले ममालिक के अंदर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का नाम भी शामिल है ना हैरत की बात है कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और अब वो हुकूमत डेफिनेटली जिसकी जड़ें अवाम के अंदर ना हो, वो भला इसके ऊपर क्या एतराज़ कर सकती है, वो भला इसका क्या रद्द अमल दे सकती है। और गैर मुल्की एजेंसी ज़राए के हवाले से ये दावा कर रही है, बरतानवी एजेंसी, कि पाकिस्तानियों पर मुकम्मल सफरी पाबंदी की तजवीज़ भी दी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा मिसहैप होगा, बहुत बड़ी खबर होगी, और नई पाबंदियों से जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो पाकिस्तानी मुतासर हो सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जंग जो कहा जा रहा था, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग, जिसके ऊपर शादियाने पाकिस्तान के अंदर बजना शुरू हो गए थे कि जनाब अब अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान पार्टनर है, और जनाब हमारी रेलेवेंस बन गई है, और जनाब हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे, और इसी चक्कर में हम इमरान खान को अंदर रखेंगे। और इमरान खान के बुक्स का शिकार ये चुंतखब हुकूमत और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो शरीफी सरमाकारी है बाज़ इदारों के अंदर मौजूद, वो जनाब इस बात के ऊपर खुशी के शादियाने बना रही थी। अब उनके लिए ये सूरत हाल इंतहाई हैरान कुन समझी जा रही है, अलार्मिंग समझी जा रही है कि पाकिस्तान को अमेरिका उन ममालिक के अंदर शामिल करने जा रहा है, बरतानवी खबर एजेंसी के ज़राए के मुताबिक, कि जिन पर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से जो हैं वो पाबंदियाँ लग सकती हैं। दूसरी जानिब जनाब ख्वाजा आसफ, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, जो कि टेक्निकली आर्मी चीफ साहब के बॉस हैं,
جو کہ بالواسطہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، موصوف نے اپنے ہی سابق آرمی چیف کے اوپر دہشت گردی پھیلانے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آج اگر وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، جن کی تعیناتی ان کے قریبی دوست اور نواز شریف کے ممدوح خاص عرفان صدیقی صاحب، جو کہ سابقہ آرمی چیف کے استاد بھی کہلاتے ہیں، موجودہ آرمی چیف کے استاد بھی کہلاتے ہیں، کہا جاتا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو تعیناتی تھی وہ عرفان صدیقی صاحب کی سفارش کے اوپر کی گئی تھی۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑی حمایت کی تھی، اور اب خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید تو گرفتار ہیں، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو پاکستان میں کیوں بسایا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو کہ سابق آرمی چیف پر ان کے اپنے ہی وزیر دفاع سابقہ عباس کی جانب سے عائد کیا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے اور دہشت گردوں کو بسانے کے حوالے سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر ایک بڑا الزام عائد کیا ہے، اور پارلیمنٹ کے باہر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب دہشت گردی پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور جناب ہمیں اس کو روکنے میں ناکامی کیوں ہوئی ہے، پہلے ہمیں اس کو جو ہے وہ جانچنا چاہیے۔ اب اسی موقع کے اوپر ان سے وہ سوال بھی ہوا، وہ جو ان کنفرمڈ اطلاعات آ رہی ہیں جس کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا کہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے کہ عمران خان کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خط لکھا جا سکتا ہے، تو یہ سوال خواجہ آصف صاحب سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا جناب کہ پہلے خطوط بازی پاکستان میں ہوتی تھی اور اب اسے بین الاقوامی درجہ دے دیا ہے، اور پہلے جو خطوط کا حشر ہوا تھا ان خطوط کا وہی حشر ہوگا۔ تو بتانا یہ ہے خواجہ آصف صاحب کو کہ پہلے خطوط کا حشر تو یہ ہوا کہ پہلے خط کے جواب میں سیکیورٹی ذرائع سے ایک بیان چلایا گیا پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر، اس کے بعد پھر دوسرے خط کے جواب میں غیر رسمی گفتگو ہوئی صحافیوں کے ساتھ۔ کہاں پر ہوئی؟ جی ہاں، وزیراعظم ہاؤس کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد پھر جناب تیسرا خط سامنے آیا تو پھر تو باقاعدہ طور پر ملاقاتیں نوجوانوں کے ساتھ مختلف یونیورسٹیز کے اندر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے ہوئیں، اس کے بعد پھر آرمی چیف صاحب کی جانب سے ہوئیں، تو یہ جناب حشر ان خطوط کا یہ ہوا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان خط لکھیں گے ان کا بھی وہی حشر ہوگا۔ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا، اور وہ مشورے سے بہت بالا تر ہیں، ان لوگوں کو جادو منتر کے مشورے ہو سکتے ہیں، کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ خواجہ آصف صاحب غصے میں نظر آ رہے ہیں، پریشان ہیں، اس قسم کی بات ایک ایسا جو ہے وہ شخص اسی وقت کر سکتا ہے جو کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا خود ساختہ ترجمان ہو بلکہ جو ہے وہ ٹیکنیکلی آرمی چیف صاحب کا باس بھی ہو اور وزارت دفاع جیسے اہم ترین عہدے کے اوپر فائز ہو۔ اب وہ اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پاکستانی وزارت دفاع کی صحیح انداز کے طور پر ترجمانی کر رہے ہوں گے۔ موصوف نے آگے چل کر کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی یا ان کی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ یہ بات انہیں کیوں کلیئر کرنا پڑی؟ ڈیفینیٹلی میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ جو بھی وہ بات کریں گے وہ یہی بات سمجھی جائے گی کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی وہ باس ہیں۔ اور جناب انہوں نے کہا جی مفاہمت کی سیاست وہاں ہوتی ہے جہاں دوسرا فریق حملہ آور نہ ہو، اور اگر مفاہمت نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو مزاحمت کی سیاست کرنی چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنے لیے مشورہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا ہے، اس کا اندازہ آپ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ ملک میں دہشت گردی کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس میں جنرل باجوہ کا بھی کردار تھا دہشت گردوں کو واپس بسانے میں، اور جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان نے دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بسایا، اور فیض حمید گرفتار ہے۔ جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ اس نے دہشت گردوں کو کیوں بسایا۔ اب یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہیں جو کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ جناب فیض حمید ان کے پاس آئے اور انہیں یہ آفر کی کہ آپ جناب 2019 کے آغاز میں ہی کہ جناب آپ پہلے پنجاب کی حکومت لے لیں، اس کے بعد آپ کو مرکز کی حکومت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ وہی جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جن سے جناب جو ہے وہ ملک احمد صاحب جو اس وقت اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ اس وقت ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اور ایک مٹھو صاحب کا کردار بھی اس وقت پوری پاکستانی قوم کے سامنے آیا کہ ان کے ذریعے یہ تمام تر معاملات طے کیے گئے۔ اور آج انہی جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو اپنا خواجہ آصف صاحب ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جنید اکبر صاحب نے ایک جواب دیا ہے جو کہ کے پی کے کی اب جو ہے وہ معاملات دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور آج کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ۔ اس کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جناب خواجہ آصف میں ہمت ہی نہیں کہ وہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا جناب کہ شدید انہوں نے رد عمل دیا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا جناب کہ قمر جاوید باجوہ ہی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گری تھی، اور خواجہ
آصف صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں دہشت گردوں کو بسانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے تو آپ وزیر دفاع ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اگر قمر جاوید باجوہ یا فیض حمید نے کچھ غلط کیا ہے تو خواجہ آصف ان کے خلاف کارروائی کریں، ہم انہیں سپورٹ کریں گے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ خواجہ آصف کے پاس اس کارروائی کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہے۔ اور جناب انہوں نے ایک اور بات کی بھی تصدیق کی کہ جناب پارٹی قیادت کے اداروں کے ساتھ رابطے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی تردید نہیں کر سکتا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل پہلے بھی رابطے ہوئے، اس وقت بھی رابطے ہیں، اور بلا واسطہ رابطے بھی ہوتے ہیں، بالواسطہ رابطے بھی ہوتے ہیں، اور انہی روابط کے نتیجے میں ہی کوئی نہ کوئی حل نکلے گا جو کہ پاکستان کو آگے لے کر جائے گا۔ ان رابطوں کے علاوہ قطعاً کوئی پاکستان کے پاس ایسا راستہ نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہیں، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی فیصلوں کی جو مسلسل توہین کی جا رہی ہے، ہم ایسے ہتھ کنڈوں سے قطعاً گھبرانے والے نہیں ہیں، اور ایک جنریشن کے لیڈر بھٹو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوا۔ عمران خان تو 3 جنریشنز کے لیڈر ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اور انہوں نے کہا کہ ہماری کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب آئین کی حدود میں رہیں۔ کبھی نہیں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہیں، رابطے ہوتے ہیں، بالواسطہ اور بلا واسطہ بھی۔ اداروں سے رابطوں پر کوئی شرم نہیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ عوام اور اداروں کے مابین فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں ٹکرائے، ہمارے ساتھ لوگ ٹکرائے ہیں، ہمیں سیاسی سرگرمیاں نہیں کرنے دی جا رہی، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اگر ریاست ایک قدم آگے بڑھے گی تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ امن و امان کی صورتحال پر صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں، لیکن KPK کے اندر جو حالات ہیں وہ پاکستان کے وفاق کی افغان پالیسی اور خارجہ پالیسی کی وجہ سے خراب ہیں۔ یہ ان کا بیان انتہائی اہم اور امپارٹنٹ اس لیے بھی سمجھا جا رہا ہے کہ جناب اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، اور مبینہ طور پر اس سے پہلے ان کی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، جس کی آگے چل کر کچھ اہم ترین تفصیلات اگلی ویڈیو میں ہم جناب رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ لیکن اسی دوران جناب آرمی چیف صاحب کا بھی ایک بیان آیا، انہوں نے دورہ کیا ہے جناب پشاور کا، بنو کینٹ کا انہوں نے دورہ کیا، بنو کینٹ کا دورہ کیا، اور کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ پاک فوج ریاست کی سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف ڈھال بنی رہے گی۔ سیکیورٹی صورتحال کے اوپر انہیں بریفنگ دی گئی۔ CMH بنو کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس گھرونے حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ لیکن اب جس وقت وہ یہ بیان دے رہے ہیں، اسی وقت پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف تھے سابق، وہ جناب دہشت گردوں کو بسانے میں ملوث رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اندر یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اس کا ذمہ دار انہوں نے پاکستان کے سابق آرمی چیف کو قرار دیا ہے۔ تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ISPR کی جانب سے، کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، موجودہ جو پاکستانی فوج کی قیادت ہے، کیا ان کی جانب سے اس بیان کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل آئے گا، یا اس کے حق میں یا اس کی تردید میں، یا کم سے کم خواجہ آصف صاحب سے یہ پوچھا جائے گا کہ جناب جو ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، اسی ادارے کی پالیسی کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن جس طرح سے مل کر انہوں نے اس ادارے کی پالیسی کے اوپر عمل کیا، حکومت اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیا۔ اس وقت اگر حکومت میں عمران خان تھے تو اپوزیشن میں یہ ساری جماعتیں تھیں، PDM کی باقاعدہ طور پر ان کی بریفنگز ہوا کرتی تھیں، اور اب تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات مان چکے، خواجہ آصف بھی کئی واقعے کے اوپر یہ بات تسلیم کر چکے۔ لیکن اب یہ کہنا کہ سابق آرمی چیف کا نام لینا اور کہنا کہ جناب عمران خان نے اور جنرل فیض نے یہ سب کچھ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی پالیسی کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے تمام تر فیصلے جو ہے وہ کرتا ہے، حالات، حکومت، اپوزیشن کو دیکھے بغیر۔ یقینی طور پر اس کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رد عمل پاکستانی قوم، پاکستانی جو عوام ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ عمران خان بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان جو خلیج ہے
جو پاکستانی عوام اور اداروں کے درمیان جو خلیج ہے اسے دور ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ بات کر رہی ہے کہ اس خلیج کی وجہ ہے کہ جناب بجائے امن و امان کی صورتحال کو دیکھنے کے اس وقت ریاست کی جو تمام کی تمام نگاہیں ہیں، تمام کی تمام جو قوت ہے، جو فورسز ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگائی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اور ایسے موقع کے اوپر ملک کے آرمی چیف کی جانب سے اس قسم کا بیان جو ہے ملک کے وزیر دفاع کی جانب سے سابق آرمی چیف کے متعلق اس قسم کا بیان جو ہے وہ خاصا معنی خیز ہے، اور ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر خواجہ آصف صاحب ہوں یا عرفان صدیقی ہوں، ان کو ایک بڑا سرپرائز پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مل سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔